अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में जी बात हो रही है कुछ आजकल जो सूरत हाल इस वक्त है लॉकडाउन की, इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और आपके पैगामात भी मौसूल हो रहे हैं जिसको प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। आज भी कुछ मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन कल की जो खबरें रही हैं उस हवाले से भी थोड़ी सी बात हो जाए। इस वक्त मसला अपनी जगह मौजूद है जिसके हवाले से रोज़ाना प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही है। जो लॉकडाउन की सिचुएशन है वो बड़ी क्रिटिकल है इस वक्त, और मसला ये हो रहा है कि इस वक्त जैसे ही नरमी की बातें हो रही हैं, क्योंकि अब रमज़ान मुबारक का इंशाल्लाह कल से आगाज़ हो जाएगा, और ये एक बड़ा अब कल पहला रोज़ा होगा, इनफैक्ट आगाज़ तो आज हो जाएगा मगरिब के बाद से। तो ये एक बड़ा मसला है कि इस पूरी सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। और कल भी इस हवाले से बात होती रही। वफाकी हुकूमत जो है वो इस बात पर बार बार इस चीज़ का इसरार कर रही है, इस बात पे कि लॉकडाउन में नरमी की जाए, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो सिंध के अंदर बिलखुसूस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसी सूरत हाल है, पंजाब में बड़े केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर लॉकडाउन में सख्ती नहीं की गई तो फिर सूरत हाल मज़ीद संगीन हो सकती है। ये वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब फरमा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही नज़र आ रहा है। डॉक्टर्स भी इस वक्त बड़े कंसर्न हैं, और गुज़श्ता दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके बारे में कल प्रोग्राम में हमने आपको बताया भी था कि डॉक्टर्स इस खदशे का इज़हार कर रहे हैं कि इस वक्त जगह की एक बहुत कमी है, और मज़ीद केसेस का अगर इजाफा होगा तो यकीनन फिर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा, और फिर आपके पास जब महदूद वसाइल हों तो फिर आपको बहुत सोच समझ के फैसले करने होंगे। दूसरी तरफ एक बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान एक क्योंकि गरीब मुल्क है और बहुत बड़ा तबका यहाँ पर इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है, गुर्बत की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से। ये एक और मसला है जिसकी वजह से लोग अभी डिमांड कर रहे हैं, ख़ासतौर पे जैसे हमने बताया था कि ताजर बिरादरी इस चीज़ के ऊपर जो इसरार कर रही है कि अब जो है वो लॉकडाउन में नरमी की जाए, लेकिन इस वक्त मामला हल होता नज़र नहीं आ रहा। फिर दूसरी तरफ सूरत हाल ये भी है कि वफाकी हुकूमत जो है वो ये चाहती है कि लॉकडाउन में नरमी की जाए, लेकिन जो सूबाई हुकूमत है, बिलखुसूस सिंध हुकूमत, वो बार बार इस चीज़ पे ज़ोर दे रही है कि जो लॉकडाउन है इसको मेंटेन रखा जाए, ना सिर्फ मेंटेन रखा जाए बल्कि इसमें मज़ीद सख्ती की जाए, क्योंकि आने वाले चंद हफ्ते जो हैं मज़ीद क्रिटिकल हो सकते हैं। अगर इस वक्त सूरत हाल को काबू में नहीं किया गया तो फिर आगे और सूरत हाल मुश्किल हो सकती है। तो आगे जाके जो आपने फ़ैसले करने हैं अगर वो अब इस वक्त कर लिए जाएँ तो बहुत बेहतर है, और ये तो पूरी दुनिया समझ रही है कि अगर जिस तरह का जो लॉकडाउन है, सारी सिचुएशन अगर पहले ही इक़दाम किए जाते तो यकीनन सूरत हाल काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल हो चुकी होती। एक बहुत बड़ा मसला है अपनी जगह मौजूद है। फिर कुछ टीवी प्रोग्राम्स के अंदर देखा हमने कि हुकूमती वज़रा जो थे, वो वफाकी वज़रा, वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं कि ये जो डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कराची शहर में ख़ास तौर पे, ये सिंध हुकूमत ने करवाई है। तो ऐसी बात नहीं है, जो बात वो कर रहे हैं इसके ऊपर थोड़ा सा ज़ोर दें, समझने की इसको कोशिश करें। डॉक्टर जिस चीज़ के ऊपर ज़ोर दे रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें कि इस वक्त जैसे वो बार बार दोहरा रहे हैं कि आपके पास वसाइल इतने नहीं है कि अगर आपके पास खुदा ना करे और मज़ीद संगीन आउटब्रेक हुआ इसका, तो फिर किस तरह आप इसको कंट्रोल करेंगे। और उसके बाद जितने टेक्निकल रीज़न है उन तमाम चीज़ों की निशानदेही डॉक्टर्स ने की है। वो बखूबी इन तमाम मामलात को समझते हैं, जानते हैं कि आपके पास कितनी टेस्टिंग कैपेसिटी है, कितनी उसमें इजाफा हो रहा है, बेड्स की जो कमी है, इसके अलावा वेंटिलेटर्स वगैरह की जो आपके पास सूरत हाल है वो सब के सामने है। तो ये इंतहाई महदूद वसाइल हैं, और एक बहुत बड़े आबादी वाले मुल्क के साथ ये मसला दरपेश है। और जहाँ जहाँ दुनिया में इस तरह की सिचुएशन है वहाँ पर बड़े ममालिक जो कि इन तमाम चीज़ों के मामले में बड़े खुद कफ़ील हैं, सेहत की जो सहूलियात हैं वहाँ पर मौजूद भी हैं, टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ भी, सब कुछ होने के बावजूद वहाँ पर अगर सूरत हाल काबू में नहीं आए तो पाकिस्तान में फिर ये कैसे मुमकिन होगा, इस चीज़ को समझना मुश्किल होगा। कल बहरहाल जी मैराथन ट्रांसमिशन हुई, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ये दरख्वास्त की गई कि वो इस कोरोना फंड के अंदर जो है वो पैसे दें। मुखिर हज़रात पूरी दुनिया में मौजूद हैं, पाकिस्तानी जो रहते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया इस वक्त, क्योंकि पूरी दुनिया में सूरत हाल एक जैसी है और किसी के लिए भी मामला जो है वो आसान नहीं है। बार बार दोहरा रहे हैं कि बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है और पूरी दुनिया इस वक्त इससे स्ट्रगल कर रही है। तो देखने की बात यह है कि ये जो मामला है, ये जो ख़ास तौर पे जो ट्रांसमिशन की गई कितनी इफेक्टिव रही है। बहरहाल ये तो लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, जो देख रहे हैं उनको सारी सूरत हाल का इल्म है और वो समझते भी हैं। तो ये अब देखना होगा। और कल भी कुछ बातें होती रहीं इसी लॉकडाउन के हवाले से। लॉकडाउन के बायस जो हुकूमत है मुस्तकीन की मदद के लिए पूरी कोशिश करी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना यह था कि दुनिया में ऐसी सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी गई जैसी आज है। आने वाले वक्त में पूरी कौम को मशक्क़त करना पड़ेगी। एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के ज़रिए बिला तफरीक रकम तकसीम हो रही है। इस चीज़ का इज़हार उन्होंने किया। कुछ निजी टेलीविज़न के कुछ नुमाइंदे भी वहाँ पर थे, टेलीविज़न एंकर्स भी मौजूद थे। तो बात ये हो रही थी, और ख़ास तौर पे लॉकडाउन के हवाले से जैसे बार बार बात हो रही है, सवाल यही है इस वक्त कि किस तरह की पॉलिसी बनाई जाए।
تو عمران خان صاحب نے اس چیز کا تذکرہ بھی کیا اور یہ بھی بتا دیا آگے کہ پوری قوم کو جو ہے مشقت کرنا پڑے گی. تو پوری قوم جو ہے وہ پہلے سے ہی بہت زیادہ مشقت کر رہی ہے ہر حوالے سے, ہر اعتبار سے. اس کے لیے صورتحال اتنی آسان نہیں ہے. پھر بے روزگاری کا مسئلہ اور اس طرح کے دیگر اور بہت سارے مسائل ہیں, لیکن خان صاحب جو اب یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آگے جو ہے وہ مشقت مزید کرنی پڑے گی. تو پھر اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا. جب اب بات یہ کی جا رہی ہے کہ مشقت کرنی پڑے گی, تو اور یہ کس قسم کی مشقت ہے یہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جی وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے مراد علی شاہ صاحب, وہ اس بارے میں زور دے رہے ہیں, جیسا بھی ہم نے ذکر کیا اس چیز کا, کہ اگلے جو 15 دن ہیں وہ لاک ڈاؤن مزید سخت کریں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ویڈیو پیغام ایک انہوں نے جاری کیا سوشل میڈیا کے ذریعے. پیغام جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی, اور کرونا صورتحال کے باعث مشکل فیصلے کرنا پڑ رہے ہیں. عوام تراویح گھروں میں پڑھیں. علماء سے درخواست ہے کہ حکومت سے تعاون کریں. SOPs کی خلاف ورزی پر شاپنگ سینٹرز بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ بھی فیصلہ کیا گیا. اب سندھ حکومت کیونکہ اس حوالے سے کافی کوششیں کر رہی, اور یقیناً دیگر صوبوں میں بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو پرو ایکٹیو نظر آ رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب, اور بالکل یہ کنسرن ان کا درست ہے کہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے. علماء کرام سے بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ یہ جو تراویح وغیرہ کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کے اوپر نظر ثانی کریں. یقیناً SOPs اس کے طے کیے گئے ہیں, لیکن اس وقت معاملہ یہ ہے کہ زیادہ رش والی جگہوں سے جو ہے وہ گریز کیا جائے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت گھروں میں محدود رہیں. پھر لاک ڈاؤن کا جیسے فیصلہ انہوں نے کہا کہ یقیناً آسان نہیں ہے, مشکل فیصلہ. یہ بات بالکل درست ہے کہ مشکل فیصلہ ہے, وہ اس تمام معاملے کو سمجھتے بھی ہیں, لیکن نہ چاہتے ہوئے اگر یہ فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں تو اس پہ عوام کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. عوام کا ساتھ اس کے اوپر درکار ہوگا, نہ صرف عوام کا بلکہ وفاقی حکومت کا بھی ساتھ اس کے اوپر درکار ہوگا. تو یہ ایک فیصلہ ہے جس کے بارے میں انہوں نے آگاہ کیا. اور یہ شاپنگ سینٹر کے حوالے سے جیسے کل بات ہو رہی تھی کہ ہم نے یہاں نشاندہی کی تھی, بہت ساری رپورٹس ہمارے نمائندے بھی بنا کر لا رہے ہیں. ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں کہ اس وقت شہر کی کیا صورتحال ہے. بڑے بڑے خاص طور پہ جو سپر مارکیٹس ہیں یہاں پر بے پناہ رش لوگوں کا لگا ہوا ہے. اب SOPs تو یہاں پر بھی طے کیے گئے ہیں, لیکن اگر وہ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر کیسے معاملات کنٹرول میں آئیں گے, یہ سوچنے کی بات ہے. 2-3 دفعہ بڑے جو سپر اسٹورز ہیں سیل کیے گئے, ان کے خلاف کارروائی ہوئی, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنی افیکٹو رہتی ہے. تو پھر وہاں پر اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو اب حکومت اس سے زیادہ اور کیا کر سکتی ہے؟ بار بار ان کو پابند کیا جا رہا ہے, تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ اپنا ایک طریقہ کار بنائیں. لمبی لمبی آپ نے جو ہے وہ قطاریں نہیں لگوانی, رش ایک جگہ نہیں آپ نے لگانا, اور کس طرح آپ نے لوگوں کو جو اسٹورز ہیں ان کے اندر داخل کرنا ہے اس کے لیے ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے. ان کی چیکنگ ہوگی, ان کی سینیٹائزیشن کے حوالے سے جیسے ہینڈ سینیٹائزرز ہوں گے وہ موجود ہوں گے. پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں, اور اگر کسی شخص کے پاس جو ہے کوئی فیس ماسک نہیں ہے وہ اس کو دیا جائے. یہ تمام چیزیں طے ہو چکی ہیں, لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. اسی طرح جو تاجر ہیں وہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, بار بار اس چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اجازت دی جائے, اور اگر کوئی SOPs طے ہوں گے تو ہم اس کو جو ہے وہ فالو کریں گے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اب کس طرح فالو کریں گے, کس طرح ان کو پابند کیا جائے گا, اور اگر نہیں کریں گے تو پھر جو اس کا نقصان ہوگا, جو ڈیمیج ہوگا, اس کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوگی. بہرحال جی دیکھنا ہوگا, اور معاملات میں یقیناً آپ سختی آگے جا کے آپ کو بار بار اس چیز کے اوپر زور دیا جا رہا ہے کہ خدا نہ کرے معاملہ اور سنگین اگر ہو جائے گا تو پھر جس طرح کے فیصلے کیے جائیں گے وہ بڑا مشکل ہوگا. پھر اس کے بعد ہو یہ سکتا ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن اگر ہو گیا تو پھر آپ کو گھروں سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی. اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت جو فیصلے کیے جا رہے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کریں, اور جتنی تکلیف سب نے اٹھائی ہے, پوری دنیا میں لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں. یقیناً اتنے دن گزر چکے ہیں, مہینے سے زیادہ اس کو تقریباً ہو چکا ہے پاکستان میں ہی صرف, اور سندھ کے اندر بالخصوص. تو اگر تھوڑے دن اور اگر احتیاط کر لی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. یقیناً یہ اتنا آسان وقت نہیں ہے. بہرحال لوگوں کی اس کے اوپر مختلف رائے ہے, دیکھنے والے بھی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں, اور ان کا کہنا بھی بالکل ٹھیک ہے, اس بات سے بھی بالکل اختلاف نہیں ہے کہ معاشی صورتحال اس وقت اتنی زیادہ سنگین ہے, اتنے سارے چیلنجز ہیں, کسی قسم کی کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی, اور پہلے بھی صورتحال کوئی زیادہ مختلف نہیں تھی. تو اب تو بہت زیادہ کرٹیکل ہو گئی ہے, اور حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسی جب سچویشن ہو تو اس میں عوام کو بیل آؤٹ کرے. لیکن یہ جو ابھی احساس پروگرام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, یہ جو ایمرجنسی پروگرام ہے, اس پہ بہت سارے لوگوں کے پیغامات آئے ہیں کہ اس میں ایک خاص طبقہ ہے جو اس سے مستفید ہو رہا ہے, لیکن اس میں جو مڈل کلاس ہیں, لوور مڈل کلاس, اس طرح اور بہت سارے دیگر لوگ ہیں وہ اس پروگرام کا حصہ نہیں بن سکے, یا وہ اس طرح جو ان کے لیے ممکن نہیں ہے وہ قطاروں میں لگ کے بڑی بڑی جو ہے وہ پیسے وصول کریں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو حکومت اس کے اوپر بھی ذرا نظر ثانی کرے, اگر کوئی ان کے پاس ایمرجنسی پلان ہے یا پروگرام ہے تو اس کو صحیح طرح سے ایگزیکیوٹ کریں اور مستحق لوگوں تک یہ پہنچے, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. تو یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے جس کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہے.
اس کے علاوہ اور کچھ معاملات ہیں جس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، اور خاص طور پر رمضان المبارک کا جب آغاز ہونے جا رہا ہے، جیسے میں نے کل بھی تذکرہ کیا تھا، تو آگے چیلنجز بہت سارے ہیں. اور اس وقت بھی جو سوال سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہا ہے. وفاقی حکومت ایک رائے دیتی ہے، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طرح ایک بڑی غیر معمولی بات ہے، بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب یہ ٹی وی پروگرامز میں خاص طور پہ وفاقی حکومت کے جو چند ایک وزراء ہیں، یہ نمائندے ہیں جو اکثر ٹی وی پروگرامز میں ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنی پارٹی کو، جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے رمضان المبارک میں تراویح وغیرہ کے حوالے سے، اور یہ سارے معاملات جب طے ہوئے تھے، تو اس کو جس طرح ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو پریس کانفرنس ایک دن قبل ہوئی ہے جس کے اندر سارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ سندھ کے اندر بڑے ڈاکٹرز موجود تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ کیا کیا ان کو خدشات ہیں اور کس طرح کے معاملات ہیں. حکومت کو وہ بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ مشکل فیصلہ کرنا ہے تو آپ اس کو ضرور کیجئے، اور اس کو اگر اس وقت امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، لاک ڈاؤن کو مزید اگر سخت نہیں کیا گیا، تو پھر آپ کے لیے سچویشن ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ ڈاکٹرز اس وقت سب سے زیادہ ان معاملات کو سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ جس طرح کی کیسز ہینڈل کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر باری صاحب بھی اس بارے میں بتا رہے تھے کہ اس وقت جو آئی سی یوز ہیں تو وہ اگر آپ جا کے دیکھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت سچویشن کیسی ہے، اور یقیناً ایک عام آدمی کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. تو بہرحال یہ سارے معاملات ہیں جس کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہے، اور آپ کی رائے بھی شامل کریں گے. اسکرین کے اوپر نمبر دیے گئے، اس کے اوپر اگر آپ چاہیں تو کال بھی کر سکتے ہیں اور شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں اور بات کر سکتے ہیں. آج کیونکہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے گڈ مارننگ کراچی کا، یہ آج یہاں پر اختتام پذیر ہوگا، اور کل سے انشاءاللہ جو ہماری اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن ہے اس کا باقاعدہ آغاز بھی ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی پورے ماہ مبارک میں آپ کا ساتھ رہے گا. ہماری پوری ٹیم K21 کی جو ہے وہ اس میں شامل ہوگی، اور عنوان رمضان ہماری جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہے اس ٹائٹل کے ساتھ جو ہم ہمیشہ لے کر آتے ہیں اس کو کافی سراہا جاتا ہے. اس دفعہ بھی ہماری جو پوری ٹیم ہے وہ آپ کے لیے یہ عنوان رمضان جو ہے وہ ٹرانسمیشن آپ کے لیے لے کر آئیں گے، اور اس میں خادم بھی آپ کے ساتھ ہوگا اس ٹرانسمیشن میں. اور بڑے زبردست سیگمنٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں، خاص طور پہ علماء کرام جب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہر سال، تو ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے، بہت سارے معاملات پر گفتگو بھی ہوتی ہے، اور بہت سارے سوالات بھی ان کے لیے موصول ہوتے ہیں. تو کوشش یہی ہوگی اس دفعہ بھی کہ جس طرح آپ ہمیشہ پسند کرتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن کو، سب سے مختلف ٹرانسمیشن اس لیے سمجھی جاتی ہے کہ اس میں پورے ملک سے ہم نعت خواں اور جتنے بھی ثنا خواں ہیں ان کو مدعو کرتے ہیں. اس ٹرانسمیشن میں مختلف سماجی مسائل پہ بھی گفتگو ہوتی ہے، مذہبی معاملات پہ تو یقیناً گفتگو ہوتی ہے، روزے کے حوالے سے خاص طور پہ بات کرتے ہیں، رمضان مبارک میں جو مسائل ہیں اس کے اوپر بھی گفتگو ہوتی ہے. اور اس دفعہ خاص طور پہ کوشش یہ ہوگی کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے اس کے حوالے سے زیادہ گفتگو کریں، رہنمائی کریں، اور خود بھی اس سے رہنمائی حاصل کریں. ہم سب کو اس کی ضرورت رہتی ہے، تو یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے. تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی آپ کے لیے جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہے ماہ مقدس میں وہ آپ کے لیے لے کر آئیں گے، اور ہماری پوری ٹرانسمیشن بہت سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں. سائمہ کنول ہماری جو ٹیم کی ممبر ہیں وہ ہمارے ساتھ اس میں ہوں گی. شیف اقبال جن کو آپ دیکھتے ہیں بڑے زبردست کوکنگ کے پروگرامز کرتے ہیں، وہ اس ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ہوں گے، اور خادم خود اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہے، تو آپ پہ روزے سے پہلے آپ سے جو ہے وہ ملاقات ہوا کرے گی. تو اور اس طرح سحری کے بھی کچھ پروگرامز ہیں جو آپ دیکھیں گے. سحر و افطار کے حوالے سے اسپیشل ٹرانسمیشن ہے، وہ آپ کو ضرور دکھائیں گے. تو یہ آپ اس کا پرومو بھی دیکھ سکتے ہیں جو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. تو اس میں ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہوں گے، اور یہ انشاءاللہ اس دفعہ بھی یہ سلسلہ عنوان رمضان ٹرانسمیشن کا جاری رہے گا. اور ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا اس میں بہت سارے پیغامات ہمیں موصول ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی ریکویسٹ آتی ہے کہ اس میں جو ہمیں براہ راست لیا جائے، تو کوشش یہی ہوگی کہ اس دفعہ انشاءاللہ سب کو جو ہے وہ آن بورڈ لیا جائے. تو بہرحال یہ ایک چھوٹی سی ہماری کوشش ہے، اس کو آپ نے دیکھنا بھی ہے، اور اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر ہم ڈسکس کریں گے ساری صورتحال ہے اس کو، اور اس کے بعد آپ کی کالز کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی سلسلہ جاری تھا، بات ہو رہی تھی کچھ کرونا وائرس کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی، اور ساتھ ہی کچھ اور دیگر معاملات ہیں جس کے اوپر بات کرنی. لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جیسا ہم نے کچھ دیر پہلے بھی اس بارے میں عرض کیا
کہ یہ جو حکومتوں کا خاص طور پہ وفاقی اور سندھ حکومت کا جو ٹکراؤ ہے یہ معاملات کو جو ہے وہ مزید خراب کر سکتا ہے. اور اس وقت سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ فیصلے کیے جا رہے ہیں, سیاسی معاملات کہیں بہت پیچھے رہ گئے. پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے کہ جتنے بھی سیاسی معاملات ہیں اس کے اوپر اب بات نہیں ہو رہی. پوری دنیا کا اس وقت کوشش ہی ہے, مقصد یہ ہے کہ یہ جو کرٹیکل سچویشن ہے اس سے کس طرح باہر نکلا جائے. پھر اس کے حوالے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ کم و بیش ایک جیسے ہی ہیں. خاص طور پہ جو لاک ڈاؤن کا جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ دنیا کے تمام بڑے چھوٹے ممالک کے اندر یہی فیصلہ کیا گیا, اور یہی اس وقت ایک بظاہر حل نظر آتا ہے جب تک اس کے حوالے سے کوئی ویکسین اس کی تیار نہیں ہو جاتی. پھر گزشتہ دنوں یہ بھی اسپیکولیشن رہی کہ بہت سارے جگہ سے لوگ دعوے کر رہے ہیں پوری دنیا میں جو بڑے ریسرچ سینٹرز ہیں, یہ ڈاکٹرز ہیں, ماہر ہیں طب کے, وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر انشاءاللہ کام جاری ہے. بہت جلد کوئی بڑی ڈیولپمنٹ جو وہ سامنے آ سکتی ہے اور اس کی دوا کی جو تیاری کر لی جائے گی, اور یقیناً اس کے بعد پھر صورتحال کنٹرول ہونے کے کافی زیادہ چانسز ہوں گے. لیکن جب تک یہ سارے معاملات طے نہیں ہو جاتے, جب تک اس کی کوئی باقاعدہ دوائی تیار نہیں ہو جاتی یا ویکسین جس کو آپ کہتے ہیں اگر کوئی تیار نہیں ہوتی, تب تک یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے. اور اس کی جو معاملے کی حساسیت ہے, جو اس کی سنگینی ہے, اس کو سمجھنا تھوڑا سا ہمارے یہاں لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے. ابھی بھی بہت سارے لوگوں سے جب ملاقات ہوتی ہے, انٹریکشن ہوتی ہے, تو ان کا یہی خیال ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ صرف ایک کوئی ہوکس ہے یا کوئی ایسی کنسپریسی ہے جو پوری دنیا میں کام کر رہی ہے. تو بھائی ایسی قطعی کوئی بات نہیں ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا یا ان کو شاید یہ اثر نہیں کرے گا, اس کو تھوڑا سا احتیاط رکھیں, اس کو سنجیدہ لیں. شروع دن سے یہی بات کی جا رہی ہے, اسی کے اوپر زور دیا جا رہا ہے کہ معاملہ یقیناً بہت زیادہ سنگین ہے. اور ڈاکٹرز اس وقت جو کوشش کر رہے ہیں جا کے اسپتالوں کے اندر, ویسے تو اس وقت جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی خطرناک صورتحال. اور یقیناً کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں ہمارے یہاں خاص طور پہ اس خطے میں کہ وہ شاید امیون ہو چکے ہیں, ان کو کسی قسم کی وائرس اور بیماری جو ہے وہ زیادہ اثر نہیں کر سکتی. ایسا بھی دیکھا گیا ہے, لیکن ایسی بھی قطعی کوئی بات نہیں ہے. یکساں سب کے لیے جو ہے وہ خطرہ ہے اور اسی طرح اثر انداز ہو رہا ہے جیسے امریکہ میں رہنے والے یا اٹلی میں رہنے والا کوئی شخص ہو یا دنیا کے کسی خطے میں رہنے والا شخص ہو. تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو تھوڑا سنجیدہ لینے کی کوشش کریں اور اس وقت جو ہے وہ معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور پھر جیسے بات ہو رہی تھی ابھی کی جو وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان جو ٹکراؤ ہے, خبر دینا ہمارا کام ہے کیونکہ جو معاملات ہیں یہ بھی بتانا آپ کو ضروری ہے. اور کرونا اور لاک ڈاؤن کے معاملے پر وفاق اور سندھ کے جو سرکار ہے وہ آمنے سامنے. وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ اور وزیر تعلیم سعید غنی کی مشترکہ پریس کانفرنس, اور کہنا ان کا یہ تھا کہ حکومتی الزامات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. وفاق کے نمائندگان نے ڈاکٹرز کی پریس کانفرنس کو سیاست قرار دیا ہے, تاجروں کو ریلیف دینے کا پلان بنا رہے ہیں. یہ وہ بات اب سے کچھ دیر پہلے جس کا تذکرہ ہوا تھا کہ جناب یہ جو پریس کانفرنس کروائی گئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کروائی گئی ہے سندھ حکومت کی جانب سے. یہ ساری باتیں جس کے بارے میں ہو رہی ہیں اور دیگر کچھ معاملات ہیں, تو بہرحال ایسی قطعی کوئی بات نہیں ہے اور لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں, سمجھتے بھی ہیں کہ جس طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہیں یقیناً اس کے اندر ڈاکٹرز کی رائے کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے ہی فیصلہ کیا جا رہا ہے. اگر ڈاکٹرز اس چیز کا گو تھرو دے دیتے ہیں, اگر جب وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ اتنا خطرناک نہیں ہے تو کل سے سارے معاملات جو ہیں وہ نارمل ہو سکتے ہیں. کیونکہ ڈاکٹرز جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں تمام معاملات کو سمجھ رہے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ ان میں جو تیزی سے کیسز بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. اور اگر اب کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ باہر سے جو لوگ آ رہے تھے ان کے اندر یہ وائرس تھا جس کی وجہ سے منتقل ہو رہا تھا, لیکن مقامی سطح کے اوپر اب بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. اور عمران خان صاحب نے ایک چیز کا کل تذکرہ کیا تھا کہ کوئی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی اصطلاح انہوں نے متعارف کرائی کہ اگر اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جایا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے بھی اعداد و شمار آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ نمبر آف کیسز کہاں سے زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں, کس وجہ سے پھیلا ہے, کون کون سے ایسے پاکٹس ہیں جہاں پر زیادہ یہ وائرس اس وقت موجود ہے, اس کی نشاندہی کیسے کریں گے, یہ تمام چیزیں ڈٹرمن کرنی ہے. اور اس کے بعد اگر آپ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے تو اس کے لیے بہت زیادہ ورکنگ کرنی پڑے گی, کیونکہ ایک اچھا آئیڈیا ساؤنڈ کرتا ہے, لیکن ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت تو یہ چاروں طرف پھیلا ہوا ہے. پنجاب کے اندر جا کر دیکھیں کوئی گلی کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پر یہ وائرس سے لوگ متاثر نہ ہو. اسی طرح سندھ کے اندر بھی یہی صورتحال ہے. تھوڑے ایسے علاقے ہوں گے جہاں پر یہ نہیں پہنچا, لیکن اس کو پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی. اسی طرح کراچی شہر کیونکہ سب سے زیادہ آبادی والا شہر, یہاں پر آپ دیکھیں کوئی ایسا شاید علاقہ نظر آئے گا جہاں سے کیس رپورٹ نہ ہوا. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اگر کسی ایک علاقے کے اوپر جو وہ بند اگر اس کو کر بھی دیا جائے تو پھر دوسرے علاقے کو کیسے ہی چھوڑ دیا جائے اور پھر کیسے مان لیا جائے کہ وہاں تک جو یہ وائرس نہیں پہنچے گا یا وہاں پر, کیونکہ ابھی تو ٹیسٹنگ کا مسئلہ یہاں پر اٹکا ہوا ہے. بہت سارے لوگ یہ بھی شکایت کر رہے ہیں کہ ابھی تک ٹیسٹنگ جو ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں ہو پائی ہے, یا وہ شاید خود بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت گھبرا رہے ہیں
اس طرح اس کیسز میں خاص طور پر بخار وغیرہ کی جو علامات اب تو سب کو معلوم ہی ہے، اگر جس کو ہے وہ بھی اس سے گریز کر رہا ہے کہ جا کر جو وہ ٹیسٹ اپنا کروائے، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے شاید ابھی تک جو ہے وہ ان علاقوں میں کیسز رپورٹ نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ابھی ضرورت ہے، اور اس وقت ٹکراؤ کی جو کیفیت ہے، بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ٹکراؤ کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خاص طور پہ کوئی بھی موقع ہم دیکھتے ہیں کہ جو حکومتی نمائندے ہیں، خاص طور پہ جو وفاقی حکومت کے جو نمائندے ہیں، یہ کہنا ہوگا، مختلف ٹی وی پروگرامز میں دیکھتے ہیں کہ جب ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دی جاتی ہے انفارمیشن کے جو معاملے خصوصی ہیں، فردوس عاشق امان صاحبہ جب وہ کوئی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دیتی ہیں، اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، اس کے بعد دوبارہ سے کسی ٹی وی پروگرام کے اندر کوئی وفاقی وزیر یا کوئی ایڈوائزر بیٹھے ہوتے ہیں، پھر وہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، جس کے بعد پھر ایک نئی بحث جو ہے وہ چل نکلتی ہے۔ تو یہ سیاست کا جو موقع ہے یہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے مزید خراب ہو رہا ہے، اور بار بار یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ اس طرح جو ہے وہ گریز کریں، تھوڑی سی سمجھداری کا مظاہرہ کریں۔ سب کے لیے بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل کام ہے ہمارے ملک میں رہتے ہوئے کہ لوگ اس سے کام لیں، لیکن جس طرح کی تاکید کی جا رہی ہے، خدا کا واسطہ ہے، بار بار یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اس وقت کسی قسم کی بیان بازی میں نہ جائیں، سیاست کے لیے پوری عمر ہے، اور جب یہ معاملہ حل ہو جائے گا اس کے بعد آپ سیاست کیجیے گا۔ بہت سارے ایشوز ہیں اس کے اوپر سیاست کی جانی چاہیے، اور کریں اس کے اوپر سیاست، بالکل یہ آپ کا حق ہے، لیکن اس وقت جو معاملات ہو رہے ہیں، اگر کوئی اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو سراہنے کی بھی ضرورت ہے۔ نہ صرف سراہیں، اگر کوئی اچھا فیصلہ اگر سندھ حکومت کر رہی ہے یا کوئی بھی حکومت کر رہی ہے، اگر پنجاب حکومت کوئی اچھا فیصلہ کرتی ہے، سندھ حکومت اس کو اڈاپٹ کر سکتی ہے، اور کیا بھی ہے انہوں نے۔ مراد علی شاہ صاحب انہوں نے اس چیز کا بالکل اظہار کیا کہ اگر کوئی اچھا فیصلہ ہوگا کنسنسس کے ساتھ، بالکل اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے۔ اگر یہ فیصلہ کرنا ہے وفاقی حکومت ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کس طرح معاملے کو کنٹرول کرنا ہے، اگر ان کے پاس اس سے اچھا کوئی پلان ہے تو ضرور وہ ان کو دیں ڈائریکشنز، اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا، اور وہ صرف سندھ میں نہیں ہوگا بلکہ تمام صوبوں کے اندر ہوگا۔ تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس وقت کنسنسس ہونا چاہیے۔ بار بار جب اس طرح کی میٹنگز ہوتی ہے، جو اجلاس دکھا رہے ہیں ابھی ہوتے ہیں، جس کے اندر سارے وزرائے اعلیٰ ہوتے ہیں اور ان سے بریفنگ لی جا رہی ہوتی ہے، لاسٹ ٹائم بھی جب ملاقات ہو رہی تھی اس وقت یہ کہا گیا ٹھیک ہے جی، جو سندھ حکومت فیصلے کر رہی ہے ان کو انڈورس کرتے ہیں، ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے جی ایک بیان جاری کر دیا گیا کہ سیاست کی جا رہی ہے، شکایت اگر انہوں نے کرنی ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے تو وہ ان اجلاس کے اندر کر سکتے ہیں۔ تو یہ معاملات ہمارے ہیں، بڑی بدقسمتی ہے کہ اس طرح معاملات ہمارے چلائے جا رہے ہیں، اور اس وقت بھی ہم سیاست کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں۔ بہرحال جی، جو اچھا فیصلہ کرے اس کو سراہنے کی ضرورت، اور اس وقت سب سے زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو پیغامات ہمارے پاس موصول ہو رہے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے۔ بالکل جی، رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا، اور ٹرانسمیشن میں کیا ہوگا یہ تو آپ کو دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ ابھی سے ہی جاننا چاہتے ہیں۔ تو کوشش ہماری ہمیشہ سے یہی ہوتی ہے، جیسے میں نے ہم سے کچھ دیر پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا تھا کہ اس ٹرانسمیشن کے اندر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسائل پہ بات کریں، کچھ جو معاشی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، اور مذہبی نوعیت کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ماہ مبارک میں سیکھنے کا موقع بھی ہمیں ملتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو سماجی مسائل ہیں، جو اس وقت سوسائٹی میں خاص طور پہ ہم ہمیشہ زور دیتے ہیں کہ جو مسائل جس طرح کا ہمارے اس وقت ہیں ان کو کس طرح ٹیکل کیا جائے، علماء کرام سے رہنمائی اس کے حوالے سے لیتے ہیں، اس کے اوپر مذہب ہمیں کیا ڈائریکشن دیتا ہے، کس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہم اس سے کس طرح سیکھ سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے خاص طور پہ K21 کی، جیسے کوکنگ وغیرہ کے سیگمنٹ ہیں، یہ تو کافی دلچسپ ہوتے ہیں، یہ خواتین خاص طور پہ اس کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں، یہ تو اس پہ چلتے رہتے ہیں، سال کے 12 مہینے ہم اس کے اوپر پروگرام کرتے ہیں۔ اسپیشلی ہماری جو ریسیپیز ہوتی ہیں جو ہمارے شیفس وہ کرتے ہیں، شیف اسد صاحب بھی اس دفعہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوں گے، شیف اسد، اور دین وی ہیو ویری اون شیف اقبال، بڑے زبردست پروگرام کرتے ہیں، تو وہ یہ سیگمنٹ ایک کنڈکٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سائمہ کنول، جیسے میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے بتایا کہ جو خاص طور پہ فیلڈ میں ہوتی ہیں اور جا کے جو مسائل ہیں خاص طور پہ رمضان المبارک میں اس کی نشاندہی بھی کرتی ہیں۔ ویسے تو سارا سال ہی مختلف مسائل کی نشاندہی کرتی ہیں، لیکن یہ جو رمضان مبارک ہے اس میں جو قیمتوں وغیرہ کے حوالے سے جو ایشوز ہیں، اور اس وقت جو لاک ڈاؤن کے بعد صورت حال ہے، اس کے حوالے سے اسپیشل پروگرامس انہوں نے کنڈکٹ کیے، وہ آپ کے لیے پلان میں ہے، وہ لے کر آئیں گے، وہ آپ دیکھیے گا اور اس کے حوالے سے آپ فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ دیکھنے والے پچھلے سال بھی وہ یہ شکایت کر رہے تھے کہ انہیں بھی موقع دینا چاہیے۔ جی موقع سب کو دیں گے، اس وقت تھوڑی سی سچویشن کریٹیکل ہے، بہت محتاط طریقے سے کرنی ہے، اور کوشش یہی ہوگی کہ مہمانوں کی جو ہے ان کو مختلف اوقات میں بلائیں، تھوڑی سی شفلنگ بھی کرنی پڑے گی کیونکہ اس وقت کچھ SOPs طے کیے گئے ہیں، اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہے۔ کوشش کریں گے کہ جیسے بھی ہم نے کچھ سیگمنٹس علماء کرام کے پاس جا کر یہ پروگرام جو وہ کیے جاتے ہیں وہاں سے ان کو لائن پہ لیا جاتا ہے، تو یہ سلسلہ اس دفعہ بھی جو ہے وہ آغا شرازی، یس میں ان کا نام بھول گیا تھا کیونکہ ہمارے دوست ہیں، بڑے اچھے اینکر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں ساتھ ہوں گے، ہماری ٹیم کا حصہ ہیں۔
وہ بھی اس رمضان ٹرانسمیشن میں ساتھ ہوں گے اور ان کی بھی آپ باتیں سنیں گے. تو انشاءاللہ سب کی ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم جو ہے وہ ایک اچھی ٹرانسمیشن اس دفعہ بھی آپ کے لیے لے کر آئیں. بہرحال جی, اب اس کے بعد جو اگلا سیگمنٹ ہوگا اس میں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے ہم گفتگو کریں گے اور بہت سارے معاملات پہ گفتگو کرنی ہے. خاص طور پہ کچھ ایشوز کے بارے میں بات ہوئی تھی, اسکول وغیرہ کے جو پرابلمس تھے وہ بات ابھی تک طے نہیں ہو پائی ہے. معاملہ جو ہے وہ اچھا, نمبر اسکرین کے اوپر دیا گیا ہے, چند لمحات ہمارے پاس ہیں, اگر آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ اس وقت شریک ہو سکتے ہیں تو ہم آپ سے بھی اس پہ بات کر سکتے ہیں. جو معاملات ہیں, جو مسائل ہیں, خاص طور پہ اس کی اگر آپ نشاندہی کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر کے اوپر کال کر کے پروگرام میں آپ شامل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کل کی جو اور چند ایک خبریں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. اعلامیہ کے مطابق دورے کے دوران وزیر اعظم کو داخلی اور خارجی محاذوں پر درپیش چیلنجز پر آگاہی فراہم کی گئی. وزیر اعظم نے اعلیٰ ریاستی ایجنسی ISI کی خدمات قربانیوں کو سراہا. بالکل جی, یہ بھی کل کی بڑی امپورٹنٹ نیوز تھی. اور اس کے علاوہ جیسے ہم نے بات کی تھی تاجر برادری کے حوالے سے, تو یہ خبر بھی دینا یہاں پر ضروری ہے. لاک ڈاؤن میں نرمی اور دکانیں کھولنے کے معاملے پر تاجر برادری کا صبر جواب دے گیا. یکم رمضان المبارک سے کاروبار کھولنے کا اعلان کر دیا. تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ نے جو SOPs بنا کر دی تھیں اس پر عمل نہیں ہوا. لاک ڈاؤن مزید بڑھنے سے لاکھوں ملازمین فارغ ہو جائیں گے. سعید غنی صاحب جو وزیر تعلیم سندھ کے, وہ اس حوالے سے بات کر رہے تھے, ذرا دکھائیے گا وہ بھی ایک سیگمنٹ. کے لیے سندھ سرکار متحرک. کراچی میں صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی نے کہا کہ کل ڈاکٹرز حقائق سامنے لائیں. وفاق کے نمائندگان نے ڈاکٹرز کی پریس کانفرنس کو سیاست قرار دے دیا. ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم منفی باتوں کا جواب دیں. وفاق میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی باتوں کا جواب نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے. جو کل ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ علماء کرام سے رابطہ کریں اور کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جائے جس سے ہماری جو مذہبی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں, اور کوئی جو خدشات ہیں ڈاکٹرز کے, خاص طور پہ جو فرنٹ لائن ہمارے سولجرز ہیں جو اپنی زندگیاں دے رہے ہیں, اپنی جانیں دے رہے ہیں, اس کے باوجود بھی ہماری جانیں بچانے کے لیے دن رات وہ کام کر رہے ہیں, ان کی جو رائے ہے اس کو ہمیں سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. ناصر حسین شاہ نے کہا کہ تاجروں کو سود سے پاک قرضوں کے لیے وفاق کو خط لکھ دیا ہے. ڈاکٹروں کی پریس کانفرنس کی روشنی میں علماء کرام اور تاجروں سے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کی ہے. علماء کرام سے دوبارہ ملاقات کریں گے. جو ریلیف سندھ گورنمنٹ دے سکتی ہے, چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے وہ ریلیف ان کو دیا ہے. مزید ہم چھوٹے تاجروں کے لیے انٹرسٹ فری لون بھی اس کا ارینج کر رہے ہیں. علماء کرام, علماء حق کی بات لوگ سنتے ہیں, اور پہلے بھی جو عمل ہوا ان کی مشاورت سے ہوا. ہم نے کہیں مسجدوں میں تالے نہیں لگائے اور نہ ہی ہم لگائیں گے. دوسری جانب کراچی کے ٹرانسپورٹرز نے سندھ حکومت کو الٹیمیٹم دے دیا. صدر کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کہتے ہیں بے روزگار ڈرائیور کے لیے مراعاتی پیکج دیا جائے. اگر سندھ حکومت نے اعلان نہ کیا تو 1 مئی کو ٹرانسپورٹ سڑکوں پر آ جائیں گے. کیمرامین فیاض احمد کے ساتھ بلال شاہ, K21 نیوز, کراچی. جی, رپورٹ آپ نے دیکھی بلال شاہ کی, اور جیسے بھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ آپ سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہیں, رکھ سکتے ہیں. آپ کہا کہ وفاقی نمائندوں کے حوالے سے سعید غنی صاحب جیسے بھی بات کر رہے تھے, اور انہوں نے ڈاکٹرز کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے حوالے سے بات کی, تو اس کو خدا را سمجھنے کی کوشش کریں. یہ کیونکہ یہاں سے ہم ان سے روزانہ انٹریکشن رہتا ہے, یہ بڑی سنجیدہ کوششیں کر رہے ہیں, اس سے کوئی کسی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑی کوشش کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ, خاص طور پہ ناصر حسین شاہ صاحب ہیں, سعید غنی صاحب خود اس سے انفیکٹڈ رہے, آئسولیشن میں گئے, وہاں سے اپنا کام کرتے رہے, اور اس وقت بھی کوششیں کر رہے ہیں. اور جب بھی ان سے انٹریکشن ہوتا ہے, کسی قسم کی سیاسی بات اس وقت نہیں کر رہے. کوشش ان کی سب کی یہی ہے کہ اس وقت جو ہے اس مسئلے کو کسی نہ کسی طرح حل کیا جائے, اور جلد از جلد جو ہے کوئی ایسا طریقہ کار بنایا جائے کہ یہ جو ہے معاملات دوبارہ نارملائز ہو سکیں. یہ ان کی کوشش ہے, اور جو اچھی کوشش ہے اس کو سرائے جانے کی ضرورت ہے, اور بالکل بڑی سنجیدہ کوشش کر رہے ہیں. اور جیسے ابھی انہوں نے نشاندہی کی ہے بالکل کہ یہ جو بیانات دیے جا رہے ہیں یہ سلسلہ اس وقت ختم ہونا چاہیے. اور جیسے ٹرانسپورٹرز کی بات ہو رہی تھی, ان کے لیے بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, تو ہر طبقہ اس سے متاثر ہو رہا ہے. کس طرح بیل آؤٹ کر رہے ہیں, سافٹ لون کس طرح دیے جائیں گے, اس کے حوالے سے بھی جو پلاننگ ہو رہی ہے. یقیناً اس کے لیے کوئی پہلے سے پلان موجود نہیں تھا. پوری دنیا کا یہ اس وقت حال ہے, کیونکہ جو آؤٹ بریک اتنا سیریس نوعیت کا ہوا کہ شاید دنیا نے بہت کم ایسی چیزیں وٹنس کی ہوں. پچھلے کئی سالوں میں اس طرح کی کوئی چیز دیکھنے میں نہیں آئی کہ پوری دنیا کو ایک ہی مسئلے کا سامنا جو ہے وہ بیک وقت رہا ہو. تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں, اور اب مسائل جو ہے وہ ہر طرف سر اٹھا رہے ہیں. خاص طور پہ بھی جیسے تاجروں کی بات ہو رہی تھی کہ وہ دکانیں کھولنے کی بات کر رہے ہیں, تو اس کے لیے معاملات جو ہے وہ طے کر رہے ہیں. ضروری ہے وفاقی حکومت اس حوالے سے کوئی کام کرے اور سنجیدگی سے اس کے اوپر کام کرے, یہ اس وقت کی ضرورت ہے. بہرحال جی,
اب پہلے سیگمنٹ کا وقت ہمارا جو ہے وہ ختم ہو گیا اور جو ہے بہت ساری چیزیں تھیں جس کے اوپر بات کرنی تھی، لیکن کالز کے حوالے سے کچھ ٹیکنیکل ایشو ہے جس کی وجہ سے کال شامل نہیں ہوئی، لیکن انشاءاللہ اس کے اوپر سلسلہ آگے جاری رہے گا. اب تو کیونکہ ماہ مبارک میں ٹرانسمیشن ہوگی تو وہاں پہ کوشش کریں گے کہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے اور وہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. تو ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ اور معاملات ہیں جس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے. بریک سے واپس آتے ہی اور ایک اور بڑا مسئلہ ہے جس کے بارے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ بات کی گئی تھی، اس کے اوپر بھی ہم ضرور گفتگو کریں گے. تو ایک بریک لے رہے ہیں، واپس آئیں گے، آپ دیکھتے ہیں ہمارا پروگرام. ویلکم بیک جی. تاخیر کے لیے معذرت خواہ ہے، ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے تھوڑا سا پروگرام ڈیلے ہو گیا، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ مہمان ہمارے موجود ہیں جن سے ہم گفتگو کریں گے. بڑے اہم معاملے پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے اور اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں، پروگرام میں شریک ہو چکے ہیں. ان سے آج ایک دفعہ پھر گفتگو کریں گے، خاص طور پہ جو پرائیویٹ اسکول کے جو ایشو ہیں اس حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس کو آج ہم نے پھر ڈسکس کرنا ہے. میں سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا سید شہزاد اختر صاحب کو جو کہ پریزیڈنٹ ہیں پیک پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن سندھ کے. بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں غلام عباس بلوچ صاحب جو کہ خود ایجوکیشنسٹ ہیں اور جو بورڈ وغیرہ کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے بھی کیونکہ ممبر بھی ہیں تو سمجھتے ہیں، ان سے بھی آج ہم گفتگو کریں گے. ان کو خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ جی، آپ پروگرام میں تشریف لائے. شہزاد اختر صاحب، اس سے پہلے بھی ہماری گفتگو ہو چکی ہے، پرائیویٹ اسکول کے جو ایشوز ہیں اس کے حوالے سے آپ نے نشاندہی کی تھی. چند ایک اور معاملات تھے جس کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے، خاص طور پہ بہت ساری چیزوں کی ابھی تک کلیریفیکیشن نہیں آئی ہے، جیسے فیسز وغیرہ کا ایشو تھا. میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کیجیے کہ کیا معاملات اب تک طے پائے ہیں اور کس طرح جا رہے ہیں. میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں. دراصل پچھلے دنوں ایک ایشو اٹھا تھا، سندھ گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ ان ہنگامی حالات میں جو اس وقت پورے ملک میں کیا پوری دنیا میں اس وقت موجود ہیں، تو 20% ریلیکسیشن دیا تھا فیس میں اپریل اور مئی کی. جی، کہ وہ پیرنٹس جو اپریل کی فیس اپریل میں اور مئی کی فیس مئی میں پے کریں گے انہیں 20% جو ہے وہ کنسیشن دیا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن چند اسکولوں نے 2 سے 3 اسکولوں نے کورٹ گئے اور کورٹ میں جو ہے وہ اس کے خلاف پٹیشن دائر کی، جس کی وجہ سے پھر وہ ہیئرنگ ہوئی. ایک ہیئرنگ ہوئی ہے، اب وہ 29 تاریخ تک انہوں نے ان 3 اسکولوں کے لیے روک دیا ہے. ٹھیک ہے. بقیہ کو تو ابھی دینا ہے، لیکن 3 اسکول جو ہیں وہ ابھی اس حوالے سے رکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یقینی طور پر اس وقت جیسے ایک بے چینی کا پہلے ہی ماحول ہے. میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اس وقت سب کو ذمہ داری کا اپنے مظاہرہ کرنا ہے کہ اگر گورنمنٹ آف سندھ کوئی اچھا اقدام کر رہی ہے ہماری طرف سے ہونا چاہیے، اسکول مالکان کی طرف سے کہ وہ اس کا خیر مقدم کریں. اور اس وقت سب بڑھ کر آگے ہیں. مطلب اس وقت اس مشکل گھڑی میں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے، پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہونی چاہیے کہ مطلب آپ دیکھیں اس وقت بڑا ایک المیہ ہے جنم لیا ہوا ہے. سیاستدان ہیں وہ 2 پوائنٹس پر ہیں، مولانا حضرات وہ 2 پوائنٹس پر ہیں، ڈاکٹر کچھ کہہ رہے ہیں گھر میں رہنا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کرونا کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. تو یہ بے چینی کی کیفیت جو ہے وہ پوری من حیث القوم ہم میں آ چکی ہے. تو اس وقت لوگ عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو عدالتوں سے لازمات بڑی رسپیکٹیبل ہیں، ہمارے تمام کورٹس میں ہیں اور بہت اچھے فیصلے بھی دیتے ہیں. لیکن اس وقت عوامی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرنا یہ غیر مناسب ہوگا. اچھے فیصلے کیے جائیں، کیونکہ اگر انصاف فرسٹ اس پر مہیا ہو جائے تو میرے خیال سے 80% مسائل ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں. لیکن اس وقت وہ مسئلہ یہ ہے نا کہ قاتل کی یہ بات منصف نے مان لی، مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پہ. تو یہ والی سچویشن جب تک رہے گی تو یقیناً یہ ایک بدعنوی کا جو مظہر ہو رہا ہے، پوری بے چینی ہے. اس وقت ہمیں قوم بن کر سوچنا ہوگا. اگر اس میں اسکول مالکان ہیں، پیرنٹس ہیں، پیرنٹس کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے بچے ان اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں جنہیں ہم مافیا کا لفظ دے دیتے ہیں. بالکل ایسا کیوں ہے؟ یہ کیوں ایک پرسیپشن بن گیا، کیوں مافیا کی ٹرم استعمال کر رہی ہے؟ میں بڑا حیران ہوں اس بات پہ کہ آپ اگر یہ سوچیں کہ جتنے پیرنٹس ہیں وہ کسی بھی شعبے سے وابستہ رہتے ہیں، وہ میڈیا سے ہوں، وہ ججز ہوں، وہ کوئی آپ کے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، الیکٹڈ لوگ ہیں، ان سب کے بچے، تمام کے بچے اس وقت گورنمنٹ اسکول میں کوئی بھی نہیں کر رہا. ایسا ہی ہے جو کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی. وہ تمام کے تمام لوگ کہاں پہ آئے ہوئے ہیں؟ پرائیویٹ اسکول میں، اور انہی سے نہ لائیں. اس کی صرف ایک بیسک وجہ ہے کہ آپ جس وقت جاتے ہیں ایڈمیشن کرانے تو اس وقت کوئی فورس نہیں کر رہا ہوتا ہے یا صرف آپ پہ کہ آپ فلاں اسکول میں بچے کو ایڈمیشن کریں.
لیکن اس وقت وہ دوڑ میں کرا تو لیتے ہیں ایڈمیشن، لیکن اس کے بعد اس پہ غور و فکر شروع کر دیتے ہیں بالکل ٹھیک کہ ہے. یہ فیس جو ہے وہ زیادہ ہے. تو کسی کے پاس کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ اس اسکول میں جائیں جہاں فیس جو ہے وہ 1 لاکھ روپے لی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، آپ 4,000 والے اسکول میں چلے جاتے. لیکن یہ جو دوڑ چل پڑی، یہ اسٹیٹس کو کی جو دوڑ ہے کہ میرا بچہ فلاں اسکول میں ہے، اس کو وہ ہم نے بنا لیا. تو تعلیم کو جو ہے وہ تو دراصل جب گورنمنٹ اسکول میں بچہ پڑھا ہے وہ بھی بہت آگے چلا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. پرائیویٹ اسکول جو محنت کر رہے ہیں، اب بچوں کو ہم نے پڑھانا بھی وہیں ہے اور ہم ان سے نالا بھی ہیں. تو ہمارے جو تمام دوست ہیں جو اسکول اس وقت چلا رہے ہیں، آپ یقین کریں وہ اپنا تن من دھن سب کچھ اس میں لگا چکے ہیں. اب اس کے بعد انہیں بار بار فورس کرنا چیزوں کے لیے، بار بار ان کے خلاف جب بات کی جائے گی تو یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ نیچے کی طرف چلے جائیں گے اور پڑھائی بچوں کی دور ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. غلام عباس صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ایک ابھی سلسلہ حکومت نے شروع کیا ہے کہ ٹیلی ویژن ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ ایک چینل باقاعدہ اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ شروع کیا ہے آن لائن ایجوکیشن کا. لیکن اب مسئلہ یہ کہ بہت سارے اسکولوں میں وہ نصاب نہیں پڑھایا جا رہا جو ٹیلی ویژن کے اوپر دکھایا جا رہا ہے. وہ چند ایک تو اسکول ایسے ہیں، پنجاب کے چند ایک اسکول ہیں جہاں پر وہ یقیناً سلیبس پڑھایا جاتا ہوگا. سندھ کے اندر تو بہت سارے اسکولوں میں وہ سلیبس نہیں ہے. تو یہ کس طرح کی کوشش ہے اور پھر اس کی بیسس کے اوپر کیا امتحانات کنڈکٹ کیے جا سکیں گے؟ کنفیوژن بڑی ہے، میں چاہوں گا تھوڑی سی کلیئر کیجیے. دیکھیں جی، یہ جو آن لائن کا سسٹم ہے تقریباً پوری دنیا میں اس قدر کامیاب نہیں ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. جی. سب سے اہم وجہ تو وہی جو آپ نے بات کہی سلیبس کی، کہ ہر جگہ کا سلیبس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. پھر فیسلٹیز پہ ہے کہ اگر ہم آن لائن ٹیلی ویژن سے ہٹ کے نیٹ پہ یا دوسری چیزوں پہ جاتے ہیں تو ہر اسٹوڈنٹ کے پاس وہ فیسلٹی موجود نہیں ہے. اگر تو اس کے پاس موبائل ہے لیکن وہ شاید ایسے علاقے میں ہے جہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے یا انٹرنیٹ کی وہ اسپیڈ ہی نہیں ہے جس سے وہ آن لائن کلاسز لے سکے. تو تمام یہ چیزیں جو ہیں یہ وہ ہیں کہ اس میں دنیا جو ہے وہ ریئلائز کر رہی ہے کہ جو مطلب ایڈوانس ملک ہے ان کی بات، پاکستان تو خود بہت پیچھے ہے لیکن ایڈوانس ممالک میں بھی یہ چیزیں محسوس کی جا رہی ہیں کہ اس میں بڑا فرق پڑ رہا ہے. جو امیر ہے اس کے پاس تمام فیسلٹیز تمام چیزیں موجود ہیں اور بڑی اچھی طرح سے آن لائن پہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، لیکن جو غریب ہے جو افورڈ نہیں کر پا رہا ہے وہ چیز افورڈ نہیں کر پا رہا. اچھا کلاس میں تو سب ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ساتھ پڑھ رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں. گورنمنٹ کی ایک ایفرٹ ہے کہ بچوں کو کچھ نہ کچھ انگیج رکھا جائے کہ بالکل اب 3-4 مہینے ہیں اس میں بالکل ہی بچہ کتاب سے ہر چیز دور ہو جائے. تو سلیبس میں فرق ہے لیکن کچھ چیزیں ملتی بھی ہیں تو اس سے یہ کچھ یہ فائدہ ہے کہ بچہ کچھ نہ کچھ بک سے اور ایک اسٹڈیز سے اس کا ایک لنک تو موجود رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ تو پوری دنیا میں مسئلہ ہے لیکن پاکستان میں تو خیر ابھی اتنی چیز عام نہیں ہوئی ہے. دوسری ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، میں آپ سے جاننا چاہوں گا شہزاد صاحب کی اوتھینٹسٹی کا ایک بڑا چکر ہے. جو میں آن لائن ایجوکیشن دیکھتا ہوں یا جو یوٹیوب کے اوپر بہت سارے کورسز جو اویلیبل ہیں اس میں اوتھینٹسٹی کے اوپر جو بڑے کویشچن جو وہ اٹھتے ہیں. پھر ظاہر ہے ہر کوئی اپنے حساب سے اپنی نالج کے مطابق ہی وہ ڈیلیور کر رہا ہے. تو اس کے لیے تو پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ کون زیادہ اوتھینٹک ہے سورس، اس کے بعد پھر اس کو جو ہے اپلائی کیا جائے. یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے. دراصل ایسے دیکھیں اس وقت ایک ایمرجنسی کنڈیشن ہے، کوئی کسی کو پہلے سے یہ معلوم نہیں تھا. اب لازمات ہے یہ چیز اب اس وقت سامنے آئی ہے کہ اگر ایسی مشکلات کا سامنا ہو تو پھر اس کو کیسے کور کیا جائے گا. تو یقینی طور پر آنے والے وقتوں میں اس پر ضرور اچھے کام بھی ہوں گے اور لوگوں نے شروع کر دیا ہے. مطلب ایسا نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر نے تو باقاعدہ شروع کر دیا ہے کہ اس کے لیے مختلف سافٹ ویئرز بنائے جا رہے ہیں اور اس پر کام شروع ہو چکا ہے. لیکن کیونکہ اتنا اچانک سب کچھ تھا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہمیں کوئی سال بھر پہلے سے یہ پتا تھا کہ اگلے سال یہ ہونے والا ہے. اور اس کے بعد بھی اب اگر یہ بچوں کو تھوڑا سا انگیج رکھا جائے، میں پھر وہی کہوں گا کہ اب یہاں پیرنٹس کی ذمہ داری آ رہی ہے کہ اب بچے گھر پر موجود ہیں. یقیناً ایک مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے اور یہ پیرنٹس کو ہی پتا ہوگا کہ جو پرائیویٹ اسکولز ان بچوں کو بٹھا کے تعلیم دیتے ہیں یہ کس قدر کا مشکل کام ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب اس میں پیرنٹس کی ذمہ داری اس وجہ سے بڑھ گئی کہ اب انہیں ایک ٹائم نکال کے دینا ہوگا بچوں کو. اب جیسے رمضان المبارک آ رہا ہے تو چھٹیاں بھی ہیں، بچے روزے بھی رکھیں گے، عبادت بھی کریں گے. تو یقیناً اس وقت اگر کم سے کم ان کو عبادت کی طرف ہی لگا لیں. مثلا ہمیں ایک کتاب دے گئے آج سے 14 سال پہلے جو کتاب آ گئی اس میں تمام فلسفے بیان ہو گئے. اس میں کسی نیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہر گھر میں موجود ہے. صحیح ہے، ہر گھر میں اس کے ترجمے ہی موجود ہیں. تو ہم ان بچوں کو اس وقت اگر اس طرف راغب کر دیں کہ اس رمضان میں وہ اس قرآن کو پڑھ لیں تو یقیناً ہر مکتب فکر کی ہر بات کلیئر بھی ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے.
किसी किस्म का कोई तजाद नहीं रहेगा, कोई बात ऐसी नहीं रहेगी जो ढकी छुपी हो। पेरेंट्स को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, यकीनी तौर पर लेना पड़ेगा। अब वो कब होगा कि जब मैं खुद बैठ के वो स्टडी करूँ। मतलब मैं बैठ के अगर कहते हैं सूरह यासीन ही पढ़ के उसका तर्जुमा अपने बच्चों को सुनाना शुरू कर दूँ, सूरह रहमान का तर्जुमा सुनाना शुरू कर दूँ, तो यकीनन एक माहौल बनेगा, ऐसा ही बच्चे को खुद भी शौक उठेगा। लेकिन इस वक्त जैसे कि आप देखें कि पूरा इस वक्त सिलसिला लगा हुआ है कि इस्लाम से दूरी, सही कुछ कह रहे हैं मस्जिद में जाना इम्पोर्टेंट है, कुछ कह रहे हैं मस्जिद में जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पे जब हम उन बच्चों को उसी कन्फ्यूजन के दरमियान पढ़ा करेंगे, तो आज से 30 साल के बाद अगर आप सोचें कि जो माशरा तरतीब पाएगा तो वो किस किस्म का होगा, वो उलझा हुआ माशरा होगा। तो इस वक्त पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, जो असातिज़ा करीब हैं, बच्चों से टच में हैं, वो यकीनन इस बात को फ़रोग़ दें कि बच्चे जो हैं वो उस वक्त कुरान की स्टडी को कम से कम रखें, इसमें किसी ऑनलाइन की ज़रूरत नहीं। ठीक है, चल ये कॉलर को भी शामिल कर लेते हैं जी, लाइव कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो जी अच्छा, चलें कोशिश करते हैं अभी दोबारा से आपसे रब्ता करें, कॉलर भी क्योंकि शामिल हो रहे हैं। वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, मौज़ूआत बहुत सारे हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करनी है। गुलाम बास साहब, ये थोड़ा बताइएगा कि अभी जो बोर्ड के इम्तहान हैं इसके हवाले से भी बड़ी कन्फ्यूजन है, क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ बड़े अचानक से फैसले होते हैं, ये लॉकडाउन इधर से इंशाल्लाह ख़त्म होगा, ये सारे मामलात नॉर्मलाइज होंगे, फ़ौरन से अगर ऐलान हो जाता है, क्या इसकी इम्कानात हैं? देखिए, इसके बोर्ड के हवाले से सुन्नी कमेटी की मीटिंग हुई थी जी, और उसमें डेट्स डिसाइडेड हो चुकी हैं। ठीक है कि आपकी क्लास 1 से लेके 8 तक के जो एग्ज़ाम्स हैं वो 1 से 15 जून तक होंगे, उनका रिजल्ट उसमें आ जाएगा। 15 जून से जो है आपके 9th मैट्रिक एग्ज़ाम्स हैं और 6 जुलाई से जो है वो आपके इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स होंगे। ठीक है, ये डेट्स फिलहाल तो कंफर्म ये डिसाइडेड है, ठीक है। लेकिन वो आगे फिर हालात पे डिपेंड करता है कि अगर क्या मज़ीद prolong पोजीशन हो गया होती ये, है, लॉकडाउन ठीक क्या है। प्रोलॉन्ग होता है, क्या होता है, लेकिन इस वक्त तक यही डेट्स फाइनल है एग्ज़ाम के तो हवाले। ये ज़रा सुन लें पेरेंट्स की डेट जो बताई जा रही है पहले से लेके 15 जून तक जो है वो पहले फेज़ में जो एग्ज़ामिनेशन होंगे और उसके बाद फिर आगे इंटरमीडिएट के इसके बाद जैसे होते हैं, तो ये स्केड्यूल जो है वो अभी तक तो यही सामने आया है। और अगर ये लॉकडाउन मज़ीद प्रोलॉन्ग होगा तो यकीनन इसमें इजाफा भी हो सकता है, और जिसके इम्कानात ज़्यादा हैं कि अगर आगे लॉकडाउन जो है वो बढ़ जाएगा तो फिर। अच्छा जी, कॉलर हैं, कॉलर को शामिल कर सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं सईद खाबर पीरजादा बोल रहा हूँ। जी जी फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं आपने माशाल्लाह प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को बुलाया हुआ है। जी जी। तो इस सिलसिले में मैं तो इनको एक उम्मीद की किरण समझता हूँ, और इस सिलसिले में जो इनका किरदार है, इनकी वजह से तमाम स्कूल आज यकजा हो गए हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में हम जो तालीमी इदारों में ट्रेंड देख रहे हैं वो कागजी और मफरूजी होता जा रहा है। ठीक है। और इसमें एक किताब प्रिंट हुई है अमेरिका के तालीमी निज़ाम पे, मुझे कहता है कि अगर स्कूल अगर खुश और अमीर होना चाहते तो स्कूल मत जाना, तो उस पर स्कूलों ने मुकदमा कर दिया और वो मुकदमा जीत भी गया। ठीक। तो जो है इसी तरह से हम ये देखते हैं कि हमारे जो ग्रेजुएट हैं उनमें काम की आदत क्यों खत्म हो जाती है। तो यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जो है वो शाये की है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। गुफ्तगू थोड़ी सी जो है वो मुख्तसर करेंगे। ये दूसरा एक टॉपिक है जिसकी अभी आपने निशानदेही की, यकीनन ये बात बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि मफरूज़ों के ऊपर इसके ऊपर कुछ बात है वो कर सकते हैं, बहरहाल जी आपकी अपनी राय है, ठीक है। लेकिन तरीक़ेकार जो है वो अभी तय होना बाकी है। मगर इसके अलावा बहुत सारे इशूज़ हैं जिसके ऊपर हमने बात करनी है। अब तो ये एक मुतालबा बड़ा ज़ोर पकड़ता जा रहा है कि एक यूनानिमसली एक डिसीजन लिया जाए कि एक सिलेबस हो सारे स्कूलों में। अब उसकी इंपॉर्टेंस को समझा जा रहा है, तो मेरे ख्याल में अभी फैसला कर सकते हैं आगे, क्योंकि कुछ कहते हैं इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो अगर ये आपकी जो तमाम स्कूल्स हैं ऑन बोर्ड लिया जाए तो ये हो सकता है फैसला। ये देखें, ऐसा अगर हम वही कह रहे हैं कि हमें कौम होके अगर सोचना पड़ेगा तो यकीनी तौर पर अगर सिलेबस कंप्लीट पूरे मुल्क का एक जैसा कर दिया जाए तो फिर तो बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, उसमें ना तो कोई गवर्नमेंट का सेक्टर का फिर प्रॉब्लम रहेगा ना प्राइवेट सेक्टर का प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि सिलेबस सेम होगा। हर एक शख्स को पता होगा कि उसका बच्चा गवर्नमेंट सेक्टर में है
یا پرائیویٹ سیکٹر میں سلیبس اس کا سیم ہے, ایک ہی ہے. تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا اگر وزیر اعظم صاحب اس کی طرف توجہ دیں, اور ان کے منشور میں بھی تھا ایجوکیشن پالیسی اس کے لیے ہونی چاہیے, وہ نہیں پریویل کرتی ہے جس کی وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے. ایک اور کالر ہے, انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. اچھا جی, لائن ڈراپ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ یہ گورنمنٹ نے جو آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, منشور میں آپ نے بالکل ٹھیک ہے, مینیفیسٹو میں شامل تھا کہ جی ایک پالیسی بنائیں گے, لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکی. اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں ابھی تک اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے, اور اس کے اوپر پہلے بڑا زور دیا جاتا تھا؟ لیکن اس میں کئی پرابلمز ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جب 18 امینڈمنٹ آئی ہے جی, اس کے بعد ایجوکیشن جو ہے وہ اب صوبوں کی ذمہ داری ہے. اب ہر صوبہ اپنا سلیبس, اپنا کیریکولم خود ڈیولپ کرتا ہے. ٹھیک ہے. فیڈرل کے جو انڈر میں آتے ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اہم چیز یہ ہے کہ تمام صوبوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کی کنسٹیٹوئنٹس کے ساتھ ایک سلیبس, پہلے تو ایک آؤٹ لائن بنائی جائے, پھر اس کے حساب سے آگے آپ کا سلیبس ڈیولپ ہو. لیکن یہ ایک ٹائم کنزیومنگ کام ہے, لیکن چیز یہ ہے کہ اسٹارٹ ہونا چاہیے. پھر چاہے 1 سال لگ جائے, 2 سال لگ جائے, لیکن ایک چیز اسٹارٹ جب ہوگی تو ایک ٹائم پہ آ کے وہ یقیناً اس معیار پہ پہنچے گا. اصل میں بات یہ بھی ہے کہ وہ سلیبس اس معیار کا ہو کہ تمام اسکولز, تمام جو صوبے ہیں اس کو ایکسیپٹ کریں اور پڑھائیں, اور پھر اس لیول کے ٹیچرز بھی ہمارے پاس ہونے چاہیے, کہ اتنے ہائی فائی نہ ہو جائے کہ اتنے ٹیچرز بھی ہمارے پاس اویلیبل نہ ہوں. بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی ایک مسئلہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے. چلیں اس کے اوپر گفتگو ہماری جاری رہے گی. ایک چھوٹی سی بریک لے رہا ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے. آپ دیکھتے ہیں ہمارا پروگرام. پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور بات ہو رہی تھی کچھ پرائیویٹ اسکولس کے حوالے سے, ایشوز کے اوپر بات کر رہے تھے. خاص طور پہ جو سلیبس کا مسئلہ ہے اس کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. اب بہت سارے پرائیویٹ اسکول جو وہ کام کر رہے ہیں, لیکن پریشانیاں سب کی الگ ہیں, اور یہاں پہ تو مختلف حصوں میں جو ہے وہ بٹے ہوئے ہیں. یہ مختلف ٹیئرز ہیں. جو بڑے اسکول ہیں ان کی پالیسی الگ ہوتی ہے, الگ فیصلے کرتے ہیں جی, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. پھر جو سیکنڈ ایئر میں آتا ہے, پھر تھرڈ ایئر میں جو سرکاری اسکول آتے ہیں وہ یقیناً سب سے مختلف ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا جی نصیر الدین صاحب نے, انفارمیشن سیکرٹری ہیں پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن سندھ کے. ان کو بھی میں گفتگو میں شامل کروں گا اور خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا نصیر الدین صاحب. لیکن اس سے پہلے کالر کو شامل کریں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی, آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ اچھا, ہمارے پاس وقت کیونکہ کم ہے, اب جو کالس کو جو محدود کر رہے تھے, اب کیونکہ ٹائم کم ہے, گیسٹ سے کیونکہ بات کرنی ہے اس حوالے سے. جی نصیر الدین صاحب, بات ہو رہی تھی یہ ہے کہ ایک سلیبس ہو سب کے لیے, امپلیمنٹ پالیسی اگر کی جائے تو اب سارے اسٹیک ہولڈرس کو جو ہے آن بورڈ لینا ضروری ہے, لیکن گورنمنٹ کی اس وقت پرائرٹی میں کچھ اور نظر آ رہا ہے. جی یہ یاسر بھائی بڑی اچھی سی بات ہے کہ اگر ہم سارا سلیبس ایک کر دیں پورے ملک کے لیے یا صوبے بھائی, لیکن اس میں جیسے کہ ابھی عباس صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اس میں تھوڑا سا پرابلم آئے گا. مثلاً پرابلم یہ آئے گا کہ سب سے پہلے تو اسکول کی بھی کیٹیگریز بنی ہوئی. یس کچھ اسکول ایسے ہیں جو لاکھ روپے مہینہ فیس بھی لے رہے ہیں بچوں سے. انہوں نے اپنے لیول کو اتنا اوپر کر لیا ہے, لائک 1 کلاس میں فار ایگزامپل انہوں نے ماسٹرز کا ٹیچر رکھا ہوا ہے, ماسٹرز کیا ہوا ہے. ماسٹر لیول کا ٹیچر جو کتابیں پڑھا رہا ہے, جو بکس پڑھا رہا ہے, جو سلیبس پڑھا رہا ہے, اس کا مینٹل اپروچ بالکل ڈفرینٹ ہے. ایک اسکول وہ بھی جو 3000 روپے لے کے پڑھا رہا ہے, اس میں ماسٹرز 1 کلاس کو نہیں پڑھا رہا. یقیناً وہاں گریجویٹ پڑھا رہا ہے یا انٹر کیا ہوا پڑھا رہا ہے, اس کی مینٹل اپروچ بالکل ڈفرینٹ ہے. تو اس میں میرے خیال سے مطلب اپنی سوچ ہے, اس میں پرابلمس آئیں گے. ٹھیک ہے, یا تو یہ ہو کہ سلیبس کو ڈیزائن اس طرح کیا جائے کہ 2 یا 3 اسٹیپس میں کیا جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ سب کو ایک ساتھ ایک رو میں کھڑا کر نہیں سکتے, لیول کا بڑا ایک بگ ڈفرینس آ جائے گا. تو اور اگر واقعی ایسا ہو جائے کہ سلیبس سب کا سیم ہو جائے اور سب لوگ اس بات کو ایگری بھی کر لیں, تو اس سے اچھی بات پھر واقعی کوئی نہیں ہوگی. نہیں ہو سکتی. نہ کوئی گورنمنٹ کو پرابلم ہوگی, نہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر کو پرابلم ہوگی, نہ والدین کو پرابلم ہوگی. یہ مٹیریلائز ہو سکے گا کیونکہ بڑے اسکول تو وہ کہتے ہیں ہم تو اسی بیسس پہ کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ان کا دیکھیں سلیبس کی بیسس کے اوپر تو سارا کام ہو رہا ہے. یہ تو حقیقت ہے نا یاسر بھائی, جیسا کہ میں نے کہا کہ واقعی ڈفرینس تو آئے گا. گورنمنٹ کو یہ انیشیٹو تو دیکھیں مطلب جو بڑے اسکول ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے, کچھ بھی ہیں 1 لاکھ روپے بھی فیس لے رہے ہیں, 50,000 بھی لے رہے ہیں, 80,000 بھی لے رہے ہیں, ان کا آپ مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں ان اسکولوں کا جو 3,000 لے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ٹیچرس کے لیول بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو آئی تھنک سو دیٹ کہ یہ ہونا ہے مشکل, لیکن ناممکن تو پھر بھی نہیں ہے, اور اگر ہو جائے تو بہترین ہے. ہم نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ چیز امپلیمنٹ تو ہو سکتی ہے, ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہے. گورنمنٹ کیونکہ اگر چاہے
تو ساری چیزیں ممکن ہیں. اور پھر یہ جو کلاس سسٹم ہے یہ بھی ختم ہوگا. یہ جو سوسائٹی کے اندر اتنی ڈسپیرٹی ہو گئی ہے امیر غریب کی, اور اسکول کے اندر جو ہم نے اسٹینڈرڈس بنا دی ہے یہ ختم ہو جائیں گے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے تمام چیزیں خود ہی نارملائز ہونا شروع ہو جائیں گی. کمپٹیشن ایک اننیسسریلی جو گرو کر گیا یہ واپس جو اپنی جگہ پر آئے گا. ایسا ہی ہے جی, آپ سمجھتے ہیں جو فیسز وغیرہ کا جو چکر ہے یہ بھی ختم ہوگا. میں ایڈ کروں گا کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایجوکیشن اگر وہ سلیبس سیم ہو جاتا ہے تو یہ بالکل ایک ریل گاڑی کی طرح کی ایگزامپل ہو جائے گی. ایسا ہی ہے کہ اس میں اگر کوئی پرائیویٹ اسکول اگر بہتر فیسلٹیز دے رہا ہے, مقابلے کی فضا تو ہوگی, وہ بہتر فیسلٹیز کے ساتھ دے رہا ہوگا, تو اس کا مقصد وہ اے سی کمپارٹمنٹ میں بیٹھ کے دے رہا ہے. وہی ٹرین لاہور جا رہی ہے, اسی میں ایک جو ہے وہ 1300 روپے ہے, اس میں بھی ڈبے بیٹھ کے جا رہا ہے. تو یقینی طور پر اگر ہم تمام سبجیکٹس کو نہ کر سکیں تو جو ہمارے کور سبجیکٹس ہیں, جو مین سبجیکٹس ہیں, اگر ان کے لیے ایک لائن بنا دی جائے کہ یہ کم سے کم فرسٹ اسٹیپ میں تمام صوبوں کو بٹھا کے ایک لائن کر دی جائے, ویری گڈ سجیشن, تو یقینی طور پر ہم ایک بہتر وہ دیکھیں گے. اسٹیپ 1 میں یہی ہو سکتا ہے کہ ایٹ لیسٹ جو 3 کمپلسری سبجیکٹ ہیں ان کو کر دیں, اسٹیپ وائز چل رہے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی ٹھیک کہا, یہ تو پاسبل ہے, مٹیریلائز کریں گے. دوسری ایک اور بڑی چیز ہے جو یورپ میں ہمیں نظر آتی ہے, یہاں پاکستان میں کم, ابھی تو بڑا لمبا ٹاپک ہے کہ پریکٹیکل ایجوکیشن کے اوپر بڑا فوکس ہے آج کل, اور تھیسس کے اوپر, اور جا کے فیلڈ میں ورک کرتے ہیں, پھر لرن کرتے ہیں. وہ ہم بہت دور رہ گئے ہیں, ابھی تک اس کے اوپر کوئی پالیسی نہیں آئی. میں آپ کو سے دیکھیں پھر وہی والی بات ہے کہ یہاں پہ وہی گورنمنٹ اور پرائیویٹ کا سیکٹر ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں جتنا کام ہو رہا ہے یہ گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے, اس بات کو انالائز بھی کرتے ہیں, اور برملا اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر بہت آگے چلا گیا. تو جب وہ آگے جا رہا ہے تو دیکھیں گورنمنٹ تو ایک اسٹیک ہولڈر ہے, مطلب وہ کیسے آگے نہیں جا رہی. مطلب ایک اسکول جو ہے وہ ایک اپنی جمع پونجی لگا کے ایک شخص اسکول کھولتا ہے اور وہ اس میں ترقی کر کے اتنا آگے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک گورنمنٹ جو 70 سال سے سارے ریسورسز کے ساتھ موجود ہے, اور بہت بڑے ریسورسز کے ساتھ موجود ہے, تو وہ کیوں نہیں کر پاتے. تو یہاں پہ بس وہی ایک چھوٹی سی ہے کہ اپنی اندر کی ایمانداری, جس ہم شعبے میں بیٹھے ہیں اس میں ہماری ایمانداری کی لیول وہ نہیں رہا. ہم ریاست مدینہ کی تو بات کرتے ہیں, لیکن یہ اس وقت پورا ہوگا جب اس ریاست مدینہ میں لوگ بھی ابو بکر ہوں گے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہوں گے, حضرت عثمان ہوں گے, مولا علی ہوں گے. یہ وہ جگہ جب ہم لے کر آئیں گے تو یقینی طور پر وہ معاشرہ ایک الگ معاشرہ ہوگا. اب آپ دیکھیں اس وقت زکوٰۃ کے اس پہ اس وقت ہوا ہے کہ زکوٰۃ کے لیے لوگ لائنیں لگا کے کھڑے ہوئے ہیں, نہ لینے والے کو پتہ ہے نہ دینے والے کو پتہ ہے. ایسا ہی ہے. وہاں پہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دور کی بات ہوتی ہے جیسے, تو وہاں ہم کہتے ہیں کہ لوگ زکوٰۃ لینے والے نہیں تھے اور ڈھونڈنے پڑتے تھے. تو کیا کوئی بہت امیر معاشرے کی بات تھی؟ نہیں, ایسا نہیں تھا. وہاں یہ پتہ تھا کہ جب تیسرا دن فاقے سے ہوگا تو زکوٰۃ کی طرف جائے گا, وہ لینے والے کو پتہ تھا. آج ہمارے گھر میں ابھی جیسے راشن کی ڈسٹریبیوشن تھی تو بہت ساری فیملیز ایسی بھی سامنے آئیں کہ انہوں نے اپنے 6 مہینے کا راشن بھر کے رکھ لیا. ایسے ہی. تو یہ وہ ایمان کی, یقین کی کمی ہے کہ مطلب جو آج ہمیں کھلانے والا ہے کیا وہ ہمارے کل کے اسباب نہیں کرے گا. تو یقینی طور پر ہمیں یہ سوچنا ہوگا, اور ایک حکمران کو یہ سوچنے والی بات ہوگی کہ جب ایک شخص ہاتھ پھیلا دے تو اس نے اپنی خودی جو ہے وہ اس کے سامنے رکھی. تو یقینی طور پر یہ اس حکمران کو سوچنے کی بات ہے کہ اگر وہ انہی کے ٹیکسز کو یہ کر کے دے رہا ہے کہ بڑی حقت ہمیں اس سے وہ لگتی ہے کہ غریب کو دیا جا رہا ہے. مقصد یہ تو ایک ہیلپ ہونی چاہیے. یہ لفظ جو تھا یہ بڑا عجیب سا تھا کہ ہم اپنی عوام کو غریب کو پیسہ دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہم اپنے ٹیکسز سے جب دے رہے ہیں تو ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جو اس وقت ذرا نیچے چلے گئے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. بالکل جی. لاسٹلی جی اب وقت کیونکہ ہمارے پاس کم ہے, نسی صاحب یہ فرمائیے گا کیونکہ ایشو تو یہ ایسا ہے اس کے اوپر بہت دیر تک بات ہو سکتی ہے, اس میں بہت سارے ریلیٹڈ اور بھی ایشوز ہیں جس کے اوپر انشاءاللہ آنے والے وقت میں ضرور گفتگو کریں گے. لیکن اب یہ مسئلہ ہے کہ ایک ہی ایجوکیشن پالیسی ایک ہونی چاہیے اور اس کے اوپر کام ہونا چاہیے, اور اگر واقعی ویلفیئر اسٹیٹ بنانی ہے تو سب سے پہلے انہی چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. لاسٹلی کیا کہنا چاہیے اس حوالے سے؟ بس کہنا تو یہی چاہیں گے ہر شخص کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. یس. نمبر 1 جیسے سلیبس کی بات ہے, واقعتاً اگر یہ سلیبس ایک ساتھ ہو جائے, ایک جیسا ہو جائے تو اس میں اسکول کا بھی فائدہ ہے, گورنمنٹ کا بھی فائدہ اور پیرنٹس کا بھی فائدہ ہے. دوسرا, تمام دوستوں سے جو بھی پرائیویٹ اسکول والے ہیں, مالکان ہیں, ان سے بھی یہ التجا کروں گا کہ ابھی پچھلے دنوں جو ایک ایجوکیشن منسٹر نے سرکولر نکالا ہے لائک 20% ڈسکاؤنٹ کا, تو چھوٹا اسکول بڑا اسکول کچھ نہیں ہوتا, ایک انسانیت کے دائرے میں رہتے ہوئے, دائرہ اخلاق کو دیکھتے ہوئے تمام والدین کا ساتھ دینا چاہیے ہم پرائیویٹ اسکول والوں کو, کیونکہ پینڈیمک کنڈیشن ہے,
20% ڈسکاؤنٹ کا جو موضوع چل رہا ہے یس وہ کورٹ فیصلہ جو کرے گا یقیناً وہ اپلیکیبل ہوگا اور ماننا بھی ہوگا ہمیں اور ماننا بھی چاہیے. معزز کورٹ ہمارے بہتری کے لیے فیصلہ کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ایک دائرہ اخلاق یہ ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے جی. بہت شکریہ آپ کا نصیر الدین صاحب, انفارمیشن سیکرٹری پیک پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن سے, کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. اس کے ساتھ ساتھ سید شہزاد اختر صاحب کا جو کہ پریزیڈنٹ ہے پیک پرائیوٹ اسکول ایسوسیشن سے, ان کا بھی بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں پروگرام میں وقت دیا. اس کے ساتھ پروگرام کا اختتام جی. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ماہ مبارک کے بعد, لیکن ویسے یہ انوار رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا اور اس میں آپ سے روزانہ ہی انشاءاللہ ملاقات رہے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اب اجازت. اللہ نے کے بعد.